यार जादूगरों ने देखा कि फिरौन फंसा हुआ है, उन दो भाइयों ने लगता है काफी वक्त डाला हुआ है इसको, तो उन्होंने कहा जी अच्छा ठीक है, हम जादू तो दिखाएंगे, हमें क्या मिलेगा। जादूगर असल चीज को कुछ नहीं कर सकता। ये 1000 का नोट है, इसको 2 कर दो, नहीं करेगा। जादूगर ये काम नहीं कर सकता। जादूगर सिर्फ जो लोग देख रहे होते हैं उनकी आंखों पर असर करता है, जो वो चाहता है उनको फिर वो नजर आता है। हमने कहा मूसा घबराना नहीं, तेरे हाथ में जो डंडा है इसको फेंक। उन्होंने वो फेंका, वो सांप जो छोटे छोटे थे ये उनका भी अब्बा था। उस अजदहे ने वो जितनी रस्सियां थी वो सारी मुंह में डाली और खा गया। जो बंदा काम कर रहा होता है उसको पता होता है मैं कितने पानी में हूँ। ये मंजर जब जादूगरों ने देखा, जादूगरों के सामने खुसूसी तौर पर हक ज़ाहिर हो गया, सारे सजदे में गिर पड़े। जो मूसा और हारून का रब है हम उसको सजदा कर रहे, फिरौन तुझे नहीं कर रहे। अब फिरौन का तो बूथा बनना ही था। भड़कती हुई आग खौलते हुए तेल में फेंका है और पहले पूछता था बताओ मुर्ताद होते हो, तुम्हारा नबी कौन है, ये क्या होता है। उन्होंने फिर सारा बतलाया। उसने कहा अगर तुम्हारे नबी का कलमा पढ़े तो फिर क्या होता है, अल्लाह राजी हो फिर क्या होता है, अगर तुम अल्लाह के पास जब जाओगे दुनिया में अल्लाह खैर बरकत देगा, वहाँ जब जाओगे अल्लाह जन्नत देगा। मैं मुसलमान हो गया, मुझे भी मिलेगी। उसने कहा तुम्हें क्यों नहीं मिलेगी। ये उस जंग में कत्ल हो गया। जन्नत में इसकी हुरें थी ना, वो इसको ले जाने के लिए आई हुई, और मुझे अल्लाह ने मंजर दिखाया है इसका सर इसकी हूरों की गोद में पड़ा हुआ। ये दुनिया का एक असूल और ज़ाब्ता ज़िम्मे रखिएगा, हमेशा गुनाहों की अपनों की शामत होती है, मनूस एक ही चीज होती है, वो इंसान के अपने बदअमल। सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा बिआयातिना इला फिरऔन व मलइहि फज़लमू बिहा फंजुर कैफ़ कान आक़िबतुल मुफ़सिदीन। इन आयत में अल्लाह ताला मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम का किस्सा, फिरौन की तरफ अल्लाह ताला ने इनको नबी बनाकर भेजा, जाकर उसको अकीदा तौहीद की दावत दो। अना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा रब, सबसे बड़ा लोगों को फ़ायदे देने वाला मैं हूँ, उसका ये दावा था। और उसको बतलाओ कि नहीं अल्लाह ताला सबका खालिक और मालिक है। बनी इसराइलियों पर तुम इंतहाई जुल्म और ज़्यादती कर रहे हो, उनको आज़ाद करो, उनको मेरे साथ भेज दो। बनी इसराइली जितने थे ये सब के सब फ़लस्तीन के अंदर बैतुल मुक़द्दस के अंदर रिहाइश पजीर थे। यूसुफ अलैहिस्सलाम का जब किस्सा आएगा वहाँ हम देखेंगे फिर ये सारे का सारा ख़ानदान मिस्र शिफ्ट हो गया था। जब मिस्र शिफ्ट हुआ, यूसुफ अलैहिस्सलाम की हुकूमत ख़त्म हुई, मामलात आगे बढ़ते गए, तब फिर ये फ़िरौन की जब हुकूमत आई तो इसने फिर बेइंतहा जुल्म और सितम इन बनी इसराइलियों पर, इन यहूदियों पर किए। मिलासा अल्लाह ताला ने फिर मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया, उनकी ड्यूटी लगाई कि जाओ फ़िरौन को जाकर इस्लाम की दावत दो। उन्होंने अल्लाह से गुजारिश की कि अल्लाह मैं अकेला कैसे जाऊँगा, मेरी ज़ुबान भी लड़खड़ाती है, मैं अकेला भी हूँ, तो आप ऐसे करें मेरे भाई को मेरे साथ भेज दें। तब फिर उनके भाई हारून अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने नबूवत वाला एजाज़ दिया और इनके साथ मुकर्रर किया। सुम्मा बअसना मिन बअदिहिम मूसा बिआयातिना इला फिरऔन व मलइहि फज़लमू बिहा। हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वाज़ेह दलाइल देकर फ़िरौन और इसके साथियों के पास भेजा, मगर जो हक था उनकी दावत सुनकर, दावत को कबूल करने का, उन लोगों ने वो हक अदा नहीं किया। सो देखिए आप, हम फसादी लोगों के साथ क्या करते हैं। वक़ाल मूसा या फ़िरऔन इन्नी रसूलुम मिर रब्बिल आलमीन। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि फ़िरऔन मैं अल्लाह ताला की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ, उस रब की तरफ से आया हूँ जो तमाम आलम का रब है, तमाम आलम का पालने वाला है। हक़ीक़ुन अला अल्ला अक़ूल अलल्लाहि इल्लल हक़ क़द जिअतुकुम बिबय्यिनतिम मिर रब्बिकुम फ़अरसिल माइया बनी इसराईल। हक़ ये है कि मैं अल्लाह ताला की तरफ कोई ऐसी बात मंसूब ना करूँ जो अल्लाह ने कही ना हो। मैं तुम्हारे पास अल्लाह ताला की तरफ से वाज़ेह किस्म की निशानियाँ लेकर आया हूँ, बस तू बनी इसराइलियों को मेरे साथ रवाना कर, उन पर जुल्म और सितम ना कर, उनको तुमने ग़ुलाम बनाया हुआ है। ये इसकी पुरानी रूटीन थी। जब इन्हीं मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में नहीं आने देना था, इनकी पैदाइश नहीं होने देनी थी, उस वक़्त से लेकर आज तक ये ऐसे ही कर रहा था। इनकी औरतों को ज़िंदा रखा जाता, इनके मर्दों को या तो कत्ल कर दिया जाता, या इनके मर्दों को, जब इसके वज़ीरों ने इसको कहा कि तू बनी इसराइलियों के मर्दों को कत्ल करता फिरता है तो हमारे काम किसने करने हैं, हमारे पास तो ग़ुलामों की कमी हो रही है, तब इसने फिर उनको कत्ल करना रोक दिया ताकि ग़ुलामों की कमी पूरी की जाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सारी बातें उनके सामने रखी। क़ाल इन कुन्त जि'त बिआयतिन फ़अति बिहा इन कुन्त मिनस सादिकीन।
اگر تو اتنا ہی سچا اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ تو اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہے تو ٹھیک ہے، پھر دکھا مجھے اللہ نے تمہیں کون کون سی نشانیاں دے کر بھیجی ہیں۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چند خاص نشانیاں، خاص معجزات دیے تھے۔ ان کے پاس ایک لمبا سا ڈنڈا عصا تھا، وہ عصا جب زمین پر پھینکتے تو وہ عصا ایک بہت بڑا سانپ، بہت بڑا اژدہا بن جاتا تھا۔ ان کا ہاتھ اپنی بغل میں یا جیل میں دیتے، اس کے بعد جب ہاتھ لوگوں کے سامنے نکالتے تو بڑی تیز روشنی اس ہاتھ سے نکلتی تھی۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ۔ اب ان کے دربار میں کھڑے ہیں، درباری بھی دائیں بائیں کھڑے ہیں، ان کو عقیدہ توحید کی دعوت دی ہے کہ میں تمام عالم کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ اس نے کہا کو نشانی دکھا، وہاں سانپ، ڈنڈا پھینکا گیا، ڈنڈا ایک دم سانپ بنا۔ وہ سانپ بھی کوئی چھوٹا نہیں بنتا تھا، بہت بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ آج کے دور میں آپ نے جتنا بڑے سے بڑا تو سانپ دیکھا ہے، وہ اس سے بھی بڑا سانپ بن جاتا تھا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ۔ اور دوسرا معجزہ جو اللہ نے دکھایا تھا، ان کو دیا ہوا تھا، وہ ہاتھ کی چمک والا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، انہوں نے اسی طرح کیا، اپنا ہاتھ ان کے سامنے کر کے دکھایا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے سورج سے بھی زیادہ چمکنے لگ پڑا۔ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ۔ اس کے سرداروں نے کہا جناب آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، یہ جادوگر ہے، نبی نبی کوئی نہیں ہے، کوئی معجزے نہیں ہے، کوئی اللہ نے نہیں بھیجا، کوئی رب نے نہیں بھیجا، یہ جادوگر ہے اور آپ کو جادو کے زور پر یہ بیوقوف بنا رہا ہے، اور جادو کے زور پر بیوقوف بنا کر آپ کی حکومت پر یہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ چاہتا ہے تمہاری زمین پر قبضہ کرے، تمہیں یہاں سے دفع کرے۔ فماذا تأمرون، اس نے کہا اچھا پھر تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ اگر یہ ہمارے خلاف اس قسم کی سازش کر رہا ہے، چیزیں تو اس کے پاس بڑی حیران کن ہے کہ وہ عصا پھینکتا ہے، اتنا بڑا سانپ بن جاتا ہے، ہاتھ نکالتا ہے، سورج سے جاتا اس کی روشنی ہوتی ہے، تو کیا کرے؟ کہا جی کرنا کیا ہے، تھوڑا سا وقت لو۔ قالوا ارجی واخاہ وارسل فی المدائن حاشرین، اس کے اور اس کے بھائی کو تھوڑی سی مہلت لے لیں، اور ہم علاقوں میں بندوں کو بھیجتے ہیں اپنے، اور ان کو کہتے ہیں جاؤ جتنے بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو بلا کے لاؤ، اس کے مقابلے پہ لائیں گے وہ جادو وہ بھی دکھائیں گے، اس کا جادو کمزور پڑ جائے گا، بس یہ نعوذ باللہ خود ہی ذلیل ہو کے یہ دونوں بھائی یہاں سے بھاگ جائیں گے، ہماری حکومت بچ جائے گی۔ یا تو کا بکل ساحر علیم، ہم ماہر جادوگروں کو لا کر اس کے سامنے رکھتے ہیں۔ پروگرام طے ہوا، ٹھیک ہے۔ اس سے لگتا ہے آگے جو باتیں آ رہی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت یہ نہیں کہ یہیں سے شروع ہوئی تھی، انہوں نے دائیں بائیں، جیسے نبی علیہ السلام دائیں بائیں علاقوں میں بھی جاتے تھے، جیسے طائف میں بھی گئے ہیں، باقی علاقوں میں بھی گئے ہیں، میلوں میں جاتے تھے، جہاں جہاں بڑے بڑے کوئی بازار لگتے تھے ان بازاروں میں اللہ کے نبی جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، یعنی چہار سو آپ جا کر لوگوں کو اسلام عقیدہ توحید کی بات بتلاتے تھے۔ یہ دونوں بھائی بھی یہی کچھ کرتے تھے، 400 جا کر لوگوں کو عقیدہ توحید بتلا رہے تھے کہ یہ جو فرعون ہے ظالم بھی ہے اور جھوٹا رب بھی ہے، اصل رب یہ نہیں ہے، اصل رب تو وہ آسمانوں پر ہے، جس کا میرا بھی رب یہ ہے، اس کا بھی وہی ہے، سب کا خالق مالک وہ اللہ ہے جو آسمانوں پر بیٹھا ہے۔ یہ دعوت علاقے میں پھیلی ہوئی تھی، وہ آگے جا کے پتہ چلے گا۔ وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ خود غرض آدمی خود غرضی ہوتا ہے۔ انبیاء کے بارے میں آتا ہے کہ اکثر انبیاء اپنی قوم سے، اپنی امت سے یہی کہا کرتے تھے ہم تمہارے پاس آئے ہیں عقیدہ توحید لے کر، اللہ کا پیغام لے کر، کوئی مالی معاوضہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے کہ ہم تم سے کوئی پیسے لینا چاہتے ہیں، کوئی سونا، کوئی چاندی، کوئی زیورات، کوئی عہدہ، کوئی منصب، نہیں، یہ چیزیں ہمیں چاہیے مگر اللہ سے چاہیے، معاوضہ ہم لیں گے اپنے اس کام کا، مگر یہ معاوضہ ہماری اللہ سے ڈیمانڈ ہے، اور وہ معاوضہ کیا ہے؟ وہ صرف اللہ کی رضا ہے اور جنت ہے، کہ اللہ کہے کہ ٹھیک ہے اس نبی نے کام ٹھیک کیا۔ دنیا سے ہم معاوضہ، تم لوگوں سے معاوضہ نہیں مانتے۔ دنیا دار آدمی فوری خود غرض والا معاملہ کرتا ہے۔ جب جادوگروں نے دیکھا کہ فرعون پھنسا ہوا ہے، ان دو بھائیوں نے لگتا ہے کافی وقت ڈالا ہوا ہے اس کو، تو انہوں نے کہا جی اچھا ٹھیک ہے ہم جادو تو دکھائیں گے، ان لنا لاجرا، ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں بھی تو بتلاؤ، اگر ہم جیت گئے، تمہاری ہم نے بلے بلے کرا دی، تو ہم کیا تجھ سے امید رکھیں؟ ان کننا نحن الغالبین، اگر ہم نے ان دونوں بھائیوں پر غلبہ پا لیا تو کہا ہاں ہاں نام، بالکل بالکل تم ٹھیک کہہ رہے ہو، تم ایک بار ذرا اس کو ہرا کے دکھاؤ
وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، مال و دولت نہیں، میں تمہیں اپنی حکومت میں بڑے بڑے عہدے دوں گا، اپنے مقربین میں تمہارا شمار کر لوں گا، میرے خاص بندوں میں تمہارا شمار ہوگا، اور زیر ان دو بھائیوں سے میری جان چھڑواؤ۔ قالوا یا موسیٰ اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین۔ اب وہ جو اعلان ہونا تھا، جادوگر آنے تھے، یہ کوئی پاکستان کا کوئی سسٹم تو نہیں تھا کہ کال کی اور جادوگر آدھے گھنٹے میں آ گئے، چارٹر طیارہ کروایا اور فوری طور پر پہنچ گئے۔ اس کا مطلب ہے کوئی ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتے کو مہینے کا ٹائم تھا۔ لوگ بھگائے گئے، دوڑے جا کر جادوگروں کو اکٹھا کر کے لائے، کچھ عرصہ لگا، مگر میں نے آپ کو بتلایا دعوت پھیلی ہوئی تھی، بندے بندے کو پتہ چل گیا تھا کہ 2 بندے ہیں، 2 بندوں نے اس فرعون کو وقت ڈالا ہوا ہے اور یہ اس کی دعوت ہے۔ وہ لوگ آ کے لوگوں کو یہ گھر گھر جا کے، جگہ جگہ جا کر دعوت دیتے پھرتے ہیں۔ خیر مجمع لگ گیا، دنیا ساری اکٹھی ہے، بادشاہ بھی آ گیا، فرعون بھی آ گیا، ساری دنیا آ گئی، جادوگر بھی ڈھیر لگا ہوا ہے، یہ دونوں بھائی بھی پہنچ گئے۔ اب ان جادوگروں نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ علیہ السلام ہم اپنا جادو پہلے دکھائیں کہ آپ دکھائیں گے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ قالوا یا موسیٰ آپ دکھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اما ان تلقی و اما ان نکون نحن الملقین، کہا نہیں آپ دکھاؤ، القوا تم دکھاؤ۔ فلما القوا سحروا اعین الناس، اس لفظ پر ذرا غور کیجئے گا۔ جادوگروں نے پھر اپنا جادو یہ دکھایا، ان کے ہاتھ میں رسیاں تھیں، یہ جو عام رسیاں ہوتی ہیں، وہ رسیاں انہوں نے ایسے زمین پر پھینکی، وہ زمین پر پھینکتے ہی وہ رسیاں ہلنے لگ پڑی، جیسے سانپ چلتا ہے، سانپ ہلتا ہے، اس طرح وہ رسیاں بھی ہلنے لگی۔ اللہ کہتے وہ ہل نہیں رہی تھی۔ سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا۔ جادوگر اصل چیز کو کچھ نہیں کر سکتا۔ جادوگر کو کہے اس ٹیبل کو کرسی بناؤ، وہ نہیں بنا سکتا۔ یہ جس کرسی پر میں بیٹھا ہوں اس کرسی کو 2 کرسیاں کر دے، نہیں کرے گا۔ یہ 1000 کا نوٹ ہے، اس کو 2 کر دو، نہیں کرے گا۔ جادوگر یہ کام نہیں کر سکتا۔ جادوگر صرف جو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کی آنکھوں پر اثر کرتا ہے، جو وہ چاہتا ہے ان کو پھر وہ نظر آتا ہے۔ اصل چیز نہیں بدلتی، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اصل چیز ویسے کی ویسی رہتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ سانپ ہیں، یہ ہل رہے ہیں، میری طرف آ رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام جب سانپ دیکھے، موسیٰ بھی ڈر گئے، وہ بھی گھبرا کے پیچھے ہٹے ہیں اتنے زیادہ سانپ دیکھ کر۔ وہ سب انسان تھے، ان کی آنکھوں پر بھی سحر ہوا، جادو ہوا۔ سحروا اعین الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظیم، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا اور لوگوں کی آنکھوں میں ہیبت طاری کر دی ان رسیوں کی، یہ رسیاں نہیں ہیں، یہ سانپ ہے۔ وجاءوا بسحر عظیم، لوگوں کے لحاظ سے انہوں نے بہت بڑا جادو دکھایا کہ دیکھیں جی پھینک ہم رسیاں رہے ہیں، ان لوگوں کو جادو کے زور پر ان کو وہ سانپ لگ رہے ہیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، ہم نے کہا موسیٰ گھبرانا نہیں، تیرے پاس تیرے ہاتھ میں جو ڈنڈا ہے، عصا ہے، اس کو پھینک۔ انہوں نے وہ پھینکا، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، وہ سانپ جو چھوٹے چھوٹے تھے، یہ ان کا بھی ابا تھا۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ وہ بڑا، آج جو بڑے سے بڑا سانپ ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اژدہا کہہ لے، اور اس سے بڑا کوئی لفظ جو بھی ہے، اس سے اتنا بڑا سانپ وہ بن گیا۔ اس اژدہے نے وہ جتنی رسیاں تھی وہ ساری منہ میں ڈالی اور کھا گیا۔ اب جو بندہ کام کر رہا ہوتا ہے اس کو پتا ہوتا ہے میں کتنے پانی میں ہوں۔ یہ منظر جب جادوگروں نے دیکھا، جادوگر یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اب جادوگروں کے سامنے، لوگوں کے سامنے نہیں، جادوگروں کے سامنے، لوگوں کو تو بعد میں پتا چلے گا، جادوگروں کے سامنے خصوصی طور پر حق ظاہر ہو گیا۔ کہا یہ بات تھی، یہ بندہ کوئی چیز لگ رہا ہے، اب لگ رہا ہے کوئی حق ظاہر ہو گیا ہے، اس نے جو کرنا تھا وہ کر لیا ہے۔ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ، اللہ کہتے اصولی طور پر جادوگر ہار چکے تھے، فرعون ہار چکا تھا، موسیٰ علیہ السلام غلبہ پا چکے تھے، اور جادوگر اور فرعون جو ہے وہ ذلیل ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھتے ہی اب جتنے جادوگر تھے، میں نے آپ کو بتلایا ان تک دعوت پہنچی ہوئی تھی کہ 2 بھائی ہیں، اللہ رسول کی بات کرتے ہیں، کچھ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں، وہ کہتا ہے اللہ ایک ہے، بندوں نے مرنا ہے، اللہ کے حضور جانا ہے، اللہ واحد ہے، یکتا ہے، خالق ہے، رازق ہے، جو رسول اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی سیم یہی ان دونوں بھائیوں
ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کی تھی۔ اب جادوگروں کے ذہن میں آ گیا کہ نہیں، یہ دونوں بھائی جھوٹے نہیں، فرعون ہی جھوٹا ہے۔ اب دیکھو انہوں نے حقیقی قسم کا معجزہ دکھایا، ہم تو گیڑا دے رہے تھے، ہم تو لوگوں کے ساتھ فراڈ کر رہے تھے۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا یہ یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اور سوشل میڈیا پہ بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ وہ لوگ کچھ ایسا کام کرتے ہیں، کام کرنے کے بعد وہ آپ کو دکھا بھی رہے ہیں کہ یہ چیز جو ہم نے آپ کے سامنے بڑی تعجب انگیز کی ہے، کس طرح کی ہے۔ اس ہاتھ آپ کو اس کی اصل کیفیت بھی بتاتے ہیں کہ جو ہم نے آپ کو مداری بن کے آپ کے سامنے جو شوشہ چھوڑا ہے، اس کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے، وہ لوگ دکھا رہے ہیں، آج لوگوں کے سامنے ہے۔ تو جادوگر اور اس قسم کے لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں یہ حقیقت میں کیا ہے۔ یہ منظر ان کے سامنے آتے ہی وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، یہ جتنے جادوگر تھے سارے سجدے میں گر پڑے، فوری انہوں نے سجدہ کیا۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ، اور ساتھ کہنا شروع ہو گئے ہم تمام عالم کے رب کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں اور اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو سجدہ تو لوگ پہلے بھی فرعون کو کرتے تھے۔ اب اس بات کو کلیئر کرنے کے لیے جادوگروں نے اعلانیہ طور پر کہا قالوا آمنا برب العالمین، کون سا رب؟ ساتھ وضاحت کی ربی موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے ہم اس کو سجدہ کر رہے، فرعون تجھے نہیں کر رہے۔ اب فرعون کا تو بوتھا بننا ہی تھا کہ میں تو سمجھ رہا تھا یہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اعلانیہ سجدہ بھی کیا ساری دنیا کے سامنے، اور اعلانیہ جملہ بھی بول رہے ہیں اللہ وہ رب، وہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے جس کی یہ باتیں کرتے ہیں۔ قال فرعون آمنتم به قبل ان آذن لکم، تو تم میری اجازت کے بغیر ہی مسلمان ہو گئے۔ اب یہ ٹھیکیدار چاہتا تھا اسے پوچھ کے مسلمان ہو، میری اجازت کے بغیر ہی ایمان لے آئے ہو۔ ان ھذا لمکر مکرتموہ فی المدینۃ لتخرجوا منها اہلھا، ہاں لگتا ہے تم سارے آپس میں ملے ہوئے، یہ دونوں بھائی بھی جادوگر ہیں اور تم بھی جادوگر ہو، یہ تم سب کی آپس کی کوئی ملی بھگت لگتی ہے کہ تم آپس میں مل کر لوگوں کے سامنے مجھے ذلیل کرو اور موسیٰ اور ہارون کا جو جادو دکھایا ہوا وہ کامیاب ہو جائے، اور تم سب اکٹھے ہو کر ہمیں یہاں سے نکالو، ہمارے علاقے پر تم قبضہ کر لو۔ ایسے نہیں ہوگا۔ فسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين، گھبراؤ نہیں، فوجی کو کہا گھیرو ان کو، پکڑو ذرا، یہ جو میری اجازت کے بغیر مسلمان ہو کر بڑے اپنے آپ کو مسلمان سمجھ آ رہے ہیں اور لوگوں کے سامنے سمجھ رہے ہیں کہ یہ رائٹ پہ ہیں، حق پہ ہیں، ان کو گرفتار کرو، پکڑو، میں ان کی ٹانگیں اور ان کے ہاتھ بازو مخالف سمت کاٹوں گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ، ان کے ہاتھوں کو کاٹوں گا، ان کے ٹانگوں کو کاٹوں گا، من خلاف اپوزٹ سائڈ، مطلب اگر بائیں ٹانگ کاٹوں گا تو دایاں ہاتھ کاٹوں گا، اگر دائیں ٹانگ کاٹوں گا تو بایاں ہاتھ، مخالف سمت ان کے میں اعضاء کاٹ دوں گا۔ ثم لأصلبنكم اجمعین، پھر بطور عبرت کے میں ان کو پھانسیاں دوں گا، سولیاں دوں گا، لٹکا دوں گا میں ان کو، یہ جو میرے سامنے ایسے کھڑے ہیں۔ قالوا انا الی ربنا منقلبون، وہ بندے بڑے تیز تھے جادوگر، وہ لگتا ہے ان کے پاس کافی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت پہنچی ہوئی تھی۔ کہا پھر کیا ہوا؟ اگر تو ہمیں سولی دے گا، ظلم کرے گا، مارے گا، پھر کیا ہوگا؟ قالوا انا الی ربنا منقلبون، ہم نے جانا تو اپنے رب کے پاس ہی ہے نا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتنی جلدی نہیں ان کا عقیدہ بدل سکتا، لگتا ہے پہلے باتیں سنی ہوئی تھی، باتیں سنی ہوئی کو اب ان کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ بات ٹھیک ہے، یہ موسیٰ اور ہارون دونوں باتیں ٹھیک کر رہے ہیں، اور اس مجمع میں بھی ضرور موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کو ضرور کی ہوگی، ضرور کو عقیدہ توحید کا بیان کیا ہوگا، ضرور اللہ کی ذات کے متعلق ان کو بیان دیا ہوگا، وہ ساری باتیں ان کے دل و دماغ میں بیٹھ کر کہتے رہے کہ ہم نہیں اب ڈرتے، کوئی نہیں، مرنا ہے نا، ہمیں موسیٰ نے بتا دیا ہے مرنے کے بعد اللہ کے پاس ہی جانا ہے، خیر ہے۔ وَمَا تَنْقِمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ آمَنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا جَاءَتْنَا، تو ہمیں کیوں مارے گا، کیوں سزا دے رہا، ہم کون سا غلط کام کر رہے ہیں؟ ہم ایک اللہ کو ہی مان رہے ہیں جو تیرا بھی خالق اور رب ہے، ہمارا بھی خالق اور رب ہے۔ ساتھ ہی ڈر بھی گئے، اللہ سے امید بھی رکھی کہ یہ نہ ہو یہ ہمیں پکڑے، ظلم و ستم کرے، قتل نہ کرے، ظلم و ستم کرے اور ہم گھبرا کے کہیں مرتد ہی نہ ہو جائیں۔ اللہ سے دعا کی ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں اپنی طرف سے صبر بھی عطا کرنا، اور اگر یہ ہمارے اوپر ظلم کرے ہمیں اس ظلم پر صبر بھی دینا، اور صبر کے ساتھ ساتھ اگر ہماری موت لکھی ہو تو یا اللہ اسلام پر ہماری موت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کیسا عقیدہ بدلا ہے ان لوگوں کا
ساتھ ہی اللہ سے دعائیں انہوں نے کرنا شروع کر دی ہیں کہ یا اللہ ہمیں استقامت بھی دینا اور ہمیں ایمان پر موت دینا۔ وقال الملأ من قوم فرعون تذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک، لوگوں نے بھڑکایا فرعون کو اور کہا ان کو جانے نہ دینا، یہ جادوگروں کو بھی گھیرو اور ان دونوں بھائیوں کو بھی گرفتار کرو، اگر ان کو باہر جانے دیا یہ تو پوری دنیا میں اسلام پھیلا دیں گے، ان کو پکڑو اور پکڑ کر قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم، ان قریب ہم ان کو بھی قتل کریں گے جیسے ہم ان کے بیٹوں کو پہلے قتل کرتے تھے اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے تھے، ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا۔ اور بعض روایات میں ہے کہ فرعون نے پھر جادوگروں کو پکڑا، بہت سارے جادوگروں کو بھڑکتی ہوئی آگ یا کھولتے ہوئے تیل میں پھینکا ہے، اور پہلے پوچھتا تھا بتاؤ مرتد ہوتے ہو، دوبارہ مجھے رب مانتے ہو کہ موسیٰ اور ہارون کے رب ہی کی طرف تمہارا جانا ہے؟ تو وہ لوگ جادوگر نہیں مانتے تھے، تو ان کو پھر بڑے بڑے کڑاہوں میں یا آگ میں یہ پھینکوا رہا تھا۔ اور آپ اندازہ لگائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا عمل بڑا تھوڑا ہوتا ہے مگر ان کا نتیجہ رزلٹ اجر بہت بڑا ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کو ابھی آدھ گھنٹہ ایک گھنٹہ ہوئے مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اس نے گرفتار کیا ہے اور آگ جلا کر بڑے سے الاؤ میں یا تیل میں ان جادوگروں کو پھینک رہا ہے۔ 2 گھنٹے لگے ہوں گے، 4 گھنٹے لگے ہوں گے، 6 گھنٹے لگے ہوں گے، 2 4 6 گھنٹے کا ایمان ہے۔ ادھر فرعون ان کو آگ میں پھینک رہا تھا، اللہ سیدھا ان کو جنت میں داخل کر رہا تھا۔ کتنا بڑا اجر وہ لے گئے۔ جیسے وہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام جب جنگ خیبر کے موقع پر گئے ہیں تو خیبر کے موقع پر خیبر کے باہر ڈیرے لگا لیے صحابہ کرام نے، کہ قلعے والوں نے دروازے بند کر لیے ہیں یہودیوں نے، تو اب یہ انتظار میں تھے کوئی دیوار گرائیں گے، دیوار توڑیں گے، اب قلعے پر قبضہ کرنا ہے۔ وہ جو حضرت علی والا قصہ ہے، تو انہوں نے 2 3 دن کافی دن خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، یہ وہ قصہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک غلام تھا کالا حبشی، چھوٹے سے قد کا تھا، کالا اس کا رنگ تھا، یہودیوں کی بکریاں وہ چراتا تھا، اور وہ صبح کو روزانہ جاتا قلعے سے بکریاں چراتا اور شام کو قلعے کے اندر واپس آ جاتا۔ وہ صبح کو بکریاں چرانے گیا، بکریاں چرا کے واپس آیا تو اس نے منظر ہی بڑا عجیب دیکھا ہے۔ دور دور خیمے لگے ہیں، آگ جل رہی ہے، کھانے پک رہے ہیں، دیگیں پک رہی ہیں، اور بڑے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وہ بڑا حیران ہوا، وہ ان کے پاس گیا، وہ بھائی کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا ہم مسلمان ہیں اور ہم مدینہ منورہ سے آئے ہیں۔ اس نے کہا بھائی کیوں آئے ہو؟ میں صبح گیا تھا، صبح تو تم لوگ تھے نہیں۔ اس نے کہا نہیں ابھی کچھ وقت ہی ہوا، اب یہاں پہنچے ہیں۔ تو کون ہو تم؟ اس نے کہا مسلمان ہیں۔ تو یہاں کیا کرنے آئے ہو؟ یہ یہودی ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں، تو ان کے خلاف ہمارے خلاف سازش کرنے کی وجہ سے ہمارا نبی ہمیں یہاں لے کے آیا ہے، اب ہم ان کے ساتھ لڑائی کریں گے، جہاد کریں گے۔ اس نے کہا بھائی وہ تمہارا نبی کون ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے پھر سارا بتلایا کہ اللہ کا رسول ہے، اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، عقیدہ توحید، یہ وہ ساری باتیں ان کو بتلائیں۔ تو اس نے کہا اگر تمہارے نبی کا کلمہ پڑھیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ اللہ راضی ہو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر تم اللہ کے پاس جب جاؤ گے دنیا میں اللہ خیر و برکت دے گا، وہاں جب جاؤ گے اللہ جنت دے گا۔ کہتا جنت کیا ہے؟ سادہ آدمی تھا، ان پڑھ آدمی، تو نے کہا جنت بڑی خوبصورت جگہ ہے، حوریں ہیں، پھل ہیں، جانور ہیں، سواریاں ہیں، جو جنت کی صحابہ کو وہ جو چند ان سے باتیں کر رہے تھے، جن سے وہ پوچھ رہا تھا، اس کو بتایا کہ یہ جنت کی نعمت۔ اس نے کہا اگر میں مر گیا، میں مسلمان ہو گیا، مجھے بھی ملے گی؟ اس نے کہا ہاں تمہیں کیوں نہیں ملے گی؟ اس نے کہا میں کالا، میں حبشی، چھوٹا میرا قد، نہ میرا منہ، نہ میرا رنگ، نہ میرا خاندان۔ اس نے کہا نہیں، منہ رنگ خاندان نہیں چلتا، جو مسلمان ہو جاتا ہے اللہ سب کو جنت دیتا۔ اس نے کہا اچھا یہ مسلمان ہونا کیسے ہے؟ اس نے کہا ہمارے نبی کے پاس جانا پڑے گا۔ وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا وہ خیمے میں ہے، آؤ ہم تمہیں ساتھ لے جاتے۔ وہ اللہ کے نبی کے پاس لے گئے، کہا جی یہ غلام ہے۔ اس نے سارا بتایا جی میں فلاں فلاں یہودی ہوں، میں اس کا غلام ہوں، میرے پاس 250-300 بکریاں ہیں، تو میں صبح ایسے چرانے جاتا ہوں، واپس آیا ہوں تو یہ سارے آپ لوگ مجھے نظر آئے، میں نے ان سے باتیں پوچھی، مجھے کچھ باتیں بتائی، پھر میں نے آپ کو بتلا دی ہیں، تو یہ مجھے ایسے ایسے کہا ہے، تو آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ جو آپ کے ساتھیوں نے باتیں بتائی ہیں جنت کی، تو اللہ کے نبی مجھے وہ جنت ملے گی؟ کہا کیوں نہیں ملے گی، وہ ضرور ملے گی۔ کہا جی اچھا پھر میں کیا کروں؟ کہا مسلمان ہو جاؤ۔ مسلمان ہو گیا۔ تو کہا جی میرے پاس وہ 250-300 بکریاں ہیں، وہ قبضہ کر لیں اس پر؟ کہا نہیں اللہ کے نبی فرمایا قبضہ نہیں کر لو، یہ بکریاں
تم خیبر کی طرف ان کے دروازے کی طرف بھیج دو، قلعے کے دروازے کی طرف بھیج دو، وہ جانے ان کا کام جانے، ہم اس پر قبضہ نہیں کریں گے۔ آپ اندازہ لگائیں، کہا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہودی کا مال ہے کرو قبضہ، ابھی نہیں ہو سکتا، ابھی جنگ نہیں شروع ہوئی، جنگ شروع ہونے کے بعد سارا مال مسلمانوں کا مال غنیمت میں آنا تھا۔ خیر آپ نے کہا نہیں، ان بکریوں کو تم، آپ کو پتہ ہے بکریاں ویسے بھی سیانی ہوتی ہیں، اپنی جنگل میں ساری جگہ پھر کے بالکل اسی جگہ پہنچتی ہیں۔ خیر بکریوں کو اس طرح بھیج دیا گیا۔ 2 گھنٹے بعد، 3 گھنٹے بعد، 10 گھنٹے بعد، کچھ عرصے بعد جنگ شروع ہوئی۔ جنگ میں یہی آدمی، یہ جو غلام تھا، یہ قتل ہو گئے۔ ہم کو پتہ ہے اس دور کی جنگ اور آج کی جنگ کا بڑا فرق ہے۔ جنگ کے کچھ عرصے بعد 2 3 4 گھنٹے دونوں گروہوں کو دیے جاتے، جی اپنے اپنے زخمی بھی اٹھا لو، اپنی اپنی لاشیں بھی اٹھاؤ، 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ پھر جنگ شروع کریں گے، ایسے جنگ ہوتی تھی۔ اچھا یہ آدمی جو تھا، یہ جو حبشی غلام تھا، یہ اس جنگ میں قتل ہو گیا۔ اب قتل ہونے کے بعد اس کی لاش پڑی ہے، مسلمان جو لائن تھی، مسلمانوں کی جو ایریا تھا وہاں پڑی تھی، اب اس کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے، سب حیران ہے، لگتا ہے کہ ان کے کسی فوجی کی لاش ہے، ادھر آ کے یہ گر گیا ہے یا ہماری صفوں میں گھسا ہے۔ سب اس کو پہچان رہے ہیں، اللہ کے نبی کو آ کے بتایا گیا یا رسول اللہ ایک ایسے لاش ہمارے ایریا میں پڑی ہے، ہم اس کو جانتے نہیں ہیں، مدینہ منورہ سے ہمارے ساتھ نہیں آیا، وہ تو کالا حبشی عجیب سی شکل کا ہے۔ وہ کہا اچھا دکھاؤ مجھے، وہ دیکھا، آپ دیکھ کر بڑے مسکرائے، خوش ہوئے اور آپ نے چہرہ موڑ لیا۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، ہم اس کو جانتے نہیں، اللہ کے نبی جانتے ہیں، میں اس کو جانتا ہوں۔ جی آؤ کیسے جانتے ہیں؟ وہ پتا تو 2 3 صحابہ کو صرف تھا۔ کہا یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس آیا تھا، تم میں سے کچھ چند ساتھی اس کو میرے پاس لائے تھے، تو ایسے اس نے وہ ساری لمبی گفتگو جو ہوئی ان کو بھی بتلائی کہ میرے ساتھ جو گفتگو کر کے کہہ رہا تھا مجھے جنت ملے گی، مجھے حوریں ملیں گی، مجھے جنت کے انعامات ملیں گے۔ تو میں آپ ہنسے کیوں، مسکرائے کیوں؟ کہ میں ہنسا اور مسکرایا اس لیے ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہ جنت میں اس کی حوریں تھی نا، وہ اس کی حوریں اس کو لے جانے کے لیے آئی ہوئی، اور مجھے اللہ نے منظر دکھایا ہے، اس کا سر اس کی حوروں کی گود میں پڑا ہوا، یہ جس کے متعلق بڑا ششو پانی میں تھا، پتہ نہیں حوریں لبنی کہ نہیں لبنی، تو اللہ نے اس کو دے دی ہیں۔ تو اس کے متعلق بھی اللہ کے نبی نے کہا دیکھو اس کا عمل کتنا تھوڑا، مطلب نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، نہ اذکار، نہ تسبیحات، نہ استغفار، کچھ بھی نہیں اس آدمی کے پاس۔ ایک ہی چیز تھی، وہ والا تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلمہ پڑھ لیا تھا عقیدہ توحید کا، اس کلمے کی بدولت اللہ کے نبی نے کہا کہ بعض لوگ عمل بڑا تھوڑا ہوتا ہے، اللہ ان کو جزا بہت بڑی دے دیتے ہیں، ہمیں تو کھپنا پڑ رہا ہے نا، کھپ کے ہمیں پھر جنت ملے گی۔ وہ اچھا رہا کہ گیا ہے، خیر اس نے بھی جان تو دی ہے، جان دینا بھی کون سا آسان کام ہے، اللہ کی راہ میں اس نے جان اپنی قربان کی ہے، تو خیر اللہ ہمیں بھی ایسا منظر دکھائے، ہم بھی مریں تو ہمارے سر بھی ہماری حوروں کی گودوں میں ہوں۔ آپ کی بیویاں اوپر ہیں؟ میری بیوی لگ رہا اوپر نہیں گئی اوپر، اچھا خیر، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا جنت والا معاملہ فرمائے جیسے اللہ تعالیٰ صحابی کے ساتھ کیا ہے۔ وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسى وقومه ليفسدوا في الارض ويذرك وآلهتك قال سنقتل ابناءهم ونستحيي نساءهم۔ تو اللہ تعالیٰ ان کا ہی تذکرہ یہاں کر رہے ہیں کہ قوم فرعون اس کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر کہا کہ اگر ہم نے اس کو چھوڑ دیا یہ علاقے میں فساد برپا کریں گے، ان کو پکڑو، ان کو مارو، قتل کرو، گرفتار کرو، تبھی ہماری جان چھوٹے گی، ورنہ ہمارے خلاف یہ پراپوگنڈا کرے گا۔ قال موسیٰ لقوم استعینوا باللہ واصبروا، اللہ نے کہا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاؤ، اب بس اللہ کی مدد طلب کرتے رہو اور صبر کرتے رہنا۔ ان الارض للہ، یہ ساری کی ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ یورثها من یشاء من عبادہ، اللہ جس کو جب چاہتا ہے اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ صبر کرنا، اب فرعون تمہارے اوپر ظلم و ستم کرے گا، ٹینشن نہیں لینی، یہ اللہ کی زمین ہے، اللہ تمہیں اس کا وارث بنائے گا، شرط کیا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، اور اللہ کا یہ ضابطہ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں بالآخر نتیجہ، رزلٹ، عاقبت انہی کی اچھی ہوتی ہے۔ قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون۔ اب قوم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ شکوے کر رہی ہے کہ ہمیں موسیٰ تو نے مروایا ہی مروایا، پہلے بھی ہم اذیت میں تھے، عذاب میں تھے، اب ہم تیرا کلمہ پڑھ بیٹھے ہیں، اب جوتے مار رہا ہے فرعون ہمیں، پھر گرفتاریاں ہو رہی ہیں، پھر ہمیں ظلم و ستم ہمارے ساتھ کیا جا رہا ہے،
تیرے ساتھ جب سے چمٹے ہیں، حالانکہ ظلم پہلے بھی ہو رہا تھا، تیرے ساتھ جب سے چمٹے ہیں ہمارے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، لگتا ہے کہ ہماری زندگی میں امن و امان و سکون اطمینان نہیں آئے گا۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں پھر ہم نے بطور سزا کے، بطور تنبیہ کے فرعون اور اس کے خاندان والوں پر مختلف قسم کے عذاب بھیجے۔ اللہ کبھی ان کے اوپر طوفان بھیج دیتے، کبھی ان پر سیلاب آ جاتا، کبھی یہ کھانا کھا رہے ہیں، کھانے کے اندر یہ مینڈک جو ہوتا ہے، ڈڈو ہوتا ہے، وہ مینڈک آ جاتا، کبھی کھانوں میں خون آ رہا ہے، کبھی اس قسم کا وہ گندم کا جو کیڑا ہے وہ ہی بڑا وافر میں آ گیا، یہ جو ٹڈی دل ہے، یہ جو کیڑا میں نے آپ کو اس میں بتلایا تھا، وہ ٹڈی دل ان کی فصلوں کو آ کے تباہ و برباد کر رہا ہے۔ اللہ نے پھر ان کے ساتھ یہ کیا، فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ۔ جب کو حالات اچھے ہوتے، بارشیں ہوتی، اس کے ساتھ معاملات بہتر ہوتے تو کہتے یہ سب ہماری وجہ سے ہوا ہے، تو معاملات خراب ہوتے تو کہتے یہ سارے موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے، یہ ساری خرابی اس نے کی ہے، اس کے اور اس کے ساتھیوں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ الا انما طائرهم عند اللہ ولکن اکثرهم لا يعلمون۔ اللہ کہتے خبردار، یہ نحوست موسیٰ علیہ السلام کی نہیں ہے، تمہاری اپنی کرتوتوں کی ہے۔ یہ دنیا کا ایک اصول اور ضابطہ ذہن میں رکھیے گا، ہمیشہ گناہوں کی اپنوں کی شامت ہوتی ہے۔ یہ جو کہنا ہے نا گھر میں بیوی آ گئی ہے اس کی نحوست ہے، گھر میں فلانا کام ہو گیا اس کی نحوست ہے، یہ آگے سے بلی گزر گئی اس کی نحوست ہے، فلاں دن منحوس ہے، فلاں تاریخ منحوس ہے، کوئی چیز منحوس نہیں۔ منحوس ایک ہی چیز ہوتی ہے، وہ انسان کے اپنے بد عمل، یہ بد عملی کی سزائیں بندوں کو ملتی ہیں۔ اللہ نے کوئی چیز منحوس نہیں بنائی، اللہ نے ہر چیز میں خیر اور برکت رکھی ہے۔ ہمارے کردار اور ہمارا عمل ہوتا ہے جو ہمارے لیے نحوست والا معاملہ بن جاتا ہے۔ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِتَسْحَرْنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ۔ وہ کہتے کہ ہاں بس ٹھیک ہے، ہمارے سامنے تم اس قسم کا معاملہ لاؤ، ہم تیرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں، مگر ہمارے ساتھ یہ تو جادوگر والا جو معاملہ کر رہا ہے یہ ہم نہیں کرنے والے۔ وہ جو میں نے آپ کو پہلے اشارہ کیا تھا، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات، ہم نے بہت ساری ان کو نشانیاں دکھلائیں۔ یہ ان کے اوپر جب عذاب آتا ہے، اس قسم کا سیلاب آ رہا ہے، کوئی زلزلہ آ رہا ہے، کوئی طوفان آ رہا ہے، کوئی مینڈک کی بارش ہو رہی ہے، کوئی خون کی بارش ہو رہی ہے، کوئی کیڑا آ گیا ہے، کوئی ٹڈی، اس قسم کی کوئی بھی چیزیں آنی تو بھاگے بھاگے آنا۔ کمبختوں کو پتہ ہوتا تھا کہ موسیٰ ہے سچا، اور یہ ہمارے ساتھ جو کرتوتیں ہماری ہیں وہ غلط ہیں، اسی وجہ سے عذاب آ رہے ہیں۔ اچھا موسیٰ، اللہ سے ذرا گزارش کر کہ اس مینڈک کی ذرا جو عذاب آ رہا ہے اس کو ذرا روک دے، ہم وہ ایمان لائیں گے۔ موسیٰ اللہ سے دعا کر دیتے، وہ عذاب رک جاتا، بعد میں پھر مکر جاتے، پھر کوئی عذاب اللہ بھیج رہے پھر آ جاتے، اللہ سے دعا کرتے وہ پھر رک جاتا، تھے بڑے ڈھیٹ، کرتے ایسے ہی رہے۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہوتی، قالوا یا موسیٰ ادع لنا ربک بما عہد عندک، اے موسیٰ اللہ سے دعا کر، ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ہم ایمان لائیں گے، تیرے ساتھی بنیں گے۔ لئن کشفت عنا الرجز، اللہ کہتے جب ان کو شفا دے دیتے یا جب ان کی خواہش پوری کر دی جاتی تاکہ اب وہ ایمان لے آئے، مگر وہ ایمان لانے سے پھر بھاگ جاتے، مکر جاتے۔ پھر پہلے ایمان لانے کا موسیٰ سے وعدہ کرتے، اس کے بعد اس بات سے وہ بالکل ہی بھاگ جاتے کہ نہیں ہم نے یہ کام نہیں کرنا۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَالِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے پر ایک خاص وقت تک پھر یہ معاملہ اسی طرح کیا رکھا تاکہ یہ لوگ آج شکنی جو ہم سے کرتے تھے اس سے یہ باز آ جائے۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، اللہ کہتے پھر بالآخر ہم نے وہ آخری انتقام، وہ جو پانی والا ہے، ان کو پانی میں ڈبکیاں دے دے کے فوج کو بھی مارا اور فرعون کو بھی مارا، بالآخر ہمیں ان کے ساتھ پھر یہ کچھ کرنا پڑا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ مَا كَانُوا يَعْرِشُونَ۔ ہم نے پھر یہ جو کمزور لوگ تھے بنی اسرائیل، یہ سارے ہم نے ان کو پھر دنیا میں عزت اور مقام دیا، ہم نے ان کو اختیارات دیے، مشرق اور مغرب میں ہم نے ان کو برکتیں عطا کر دی۔ اللہ نے اپنی بات جو کی تھی کہ اگر ایمان لاؤ گے، استقامت دکھاؤ گے، میں آسمان سے تمہارے لیے برکتیں نازل کروں گا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر برکتیں نازل کی۔ چلے بقیہ انشاءاللہ پھر کل بیان کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔